चीफ रेवंत रेड्डी ने सोमेश कुमार के बतौर चीफ सेक्रेटरी लिए गए फैसलों पर नजरसानी करने की मांग की है। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से सीएस सोमेश कुमार के मामले में सुनाए गए फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने मांग की कि सीबीआई सोमेश कुमार की तहकीकात करे। टीपीसीसी सरबराह ने सोमेश कुमार की कारकर्दगियों पर तनकीद की है और सोमेश कुमार को ओहदे से बर्खास्त करने, उनके जरिए लाए गए धारनी पोर्टल को मनसूख करने की भी मांग की है। मल्काजगिरी रुकने पार्लिमान ने तेलंगाना के आईएएस ओहदेदारान को तरजीह देने का मशवरा भी दिया। आपको याद दिला दें कि चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हाई कोर्ट ने एपी कैडर में जाने का हुक्म दिया है और उन्हें रियासत के लिए मख्तस किए जाने वाले हुक्म को मनसूख भी कर दिया है। ये भी याद रहे कि रियासत की तकसीम के दौरान सोमेश कुमार को मरकज ने आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी थी, ताहम उन्होंने मरकज के हुक्म के खिलाफ सीएटी में अपील की थी, जिसके बाद साल 2016 में सोमेश कुमार को तेलंगाना में अपनी खिदमत जारी रखने का हुक्म दिया गया था और वो अभी तक रियासत तेलंगाना में ही अपनी खिदमत जारी रखे हुए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 19 जनवरी को दौरे हैदराबाद के मौके पर वजीर आला केसीआर की जानिब से उनका इस्तकबाल किए जाने और उनसे मुलाकात करने को लेकर सियासी हलकों समेत अवाम में तजस्सुस पाया जा रहा है। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों, तेलंगाना को बजट की अदम इजराई और दीगर कई वजूहात को लेकर नाराज सीएम केसीआर ने पिछले साल यानी 2022 में तकरीबन 5 मरतबा हैदराबाद आने पर वजीर आजम से मिलने या फिर उनका इस्तकबाल करने से गुरेज किया था। नए साल के आगाज के साथ ही वजीर आजम के दौरे हैदराबाद की तस्दीक हो चुकी है। जब भी वजीर आजम हैदराबाद आए, केसीआर ने मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव व दीगर को उनका इस्तकबाल करने के लिए भेजा। इस्तकबाल तो दूर, केसीआर ने उनसे मिलने से भी गुरेज किया है। सिर्फ पीएम ही नहीं, रियासती गवर्नर और बीआरएस सरबराह के दरमियान भी रस्साकशी देखी गई है। कई मौक़ों पर प्रोटोकॉल को भी नजरअंदाज किया गया। ताहम दिसंबर के अवाखिर में हैदराबाद में क़याम करने वाली सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से केसीआर ने मुलाकात की और इशाया के दौरान उन्हें राष्ट्रपति नीलायम में गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से भी मुलाकात करनी पड़ी। अवामी नुमाइंदों और अवाम को बेसब्री से इस बात का इंतजार है कि क्या नए साल में सीएम केसीआर वजीर आजम का इस्तकबाल करेंगे या फिर अपनी नाराजगी को बरकरार रखते हुए किनाराकशी इख्तियार करेंगे। वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने तेलंगाना बीजेपी चीफ बंडी संजय कुमार पर तनकीद करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, असल फिल्म साल 2023 में दिखाई जाएगी। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने बंडी संजय से पूछा है कि उन्होंने करीमनगर की तरक्की के लिए क्या किया है। केटीआर ने इस यकीन का इजहार किया है कि करीमनगर के रुकने असेंबली विनोद कुमार इस बार इंतखाबात में जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कारकुनान को इसे एक चैलेंज के तौर पर लेने और मुत्तहद होकर काम करने का मशवरा भी दिया। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट ने वाज़ेह किया है कि असल फिल्म साल 2023 में दिखाई जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ अभी ट्रेलर ही देखा है। आईटी मिनिस्टर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर रियासत को फंड्स न देने पर नुक्ताचीनी भी की। उन्होंने बताया कि मुल्क की 20 बेहतरीन ग्राम पंचायतों में से 19 तेलंगाना में हैं, लेकिन बीजेपी कायदीन रियासत की तरक्की को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी चीफ स्पोकपर्सन कृष्णा सागर राव ने आईएएस सोमेश कुमार को आंध्र प्रदेश जाने के हाई कोर्ट के हुक्म का खैर मकदम किया है। एक बयान जारी करते हुए कृष्णा सागर राव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही ये मुद्दा उठाया था कि चीफ मिनिस्टर केसीआर मरकजी हुकूमत के इंतजामी उमूर के खिलाफ अपने मफाद के लिए आउट ऑफ कैडर आईएएस अफसरान को तेलंगाना में रोक रहे हैं। उन्होंने केसीआर से पूछा है कि वो उन अफसरान को क्यों मुंतखब कर रहे हैं जिन्हें तेलंगाना स्टेट कैडर नहीं दिया गया है। बीजेपी कायद ने कहा कि सोमेश कुमार को फौरी तौर पर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करना चाहिए और आंध्र प्रदेश में अलॉट करदा कैडर पर वापस जाना चाहिए। खम्मम पुलिस ने चोरी की 2 वारदातों में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और 16 लाख रुपये मालियती मसरूखा अशिया बरामद की हैं। पुलिस कमिश्नर विष्णु एस वारियर ने मीडिया को बताया कि सीसीएस और मोदीगोंडा पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान शुबे की बुनियाद पर 2 अफराद को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की, जिस पर मुलजिमीन ने खम्मम जिले के मोदीगोंडा मंडल में एक जेवरात की दुकान में चोरी करने का एतराफ किया। उनके पास से 23 ग्राम सोने के जेवरात और 12 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं, जिनकी मालियत 10 लाख रुपये है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि दूसरी जानिब सीसीएस और खानापुरम पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए जिले रंगारेड्डी के
قطب اللہ پور منڈل کے رہنے والے ایک شخص کو شبے کی بنیاد پر کھمم شہر میں حراست میں لیا اور جب اس سے پوچھ تاچھ کی تو اس نے یہ اعتراف کیا کہ ماضی میں اس نے خانہ پورم، حویلی، جیڈیمیٹلا، بالانگر، ستوپلی و دیگر اضلاع و شہروں میں چوری کی تھی۔ عادی سارق کے پاس سے پولیس نے 97 گرام سونا اور 724 گرام چاندی کی اشیاء برآمد کی ہیں، جن کی مالیت 6 لاکھ روپے ہے۔ ایسٹ زون اسپیشل کرائم ٹیم نے سٹا چلانے والے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے CCS نے منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن حدود میں ایک مکان پر چھاپہ مارا اور 42 سالہ وجے سنگھ کو حراست میں لیا ہے۔ ملزم کے قبضے سے ایک سیل فون، 18,020 روپے نقد رقم و دیگر اشیاء بھی ضبط کر لی گئی ہیں۔ ایسٹ زون CCS نے گرفتار شخص کو مزید کارروائی کے لیے منگل ہاٹ پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ریاست کرناٹک کے دارالحکومت بنگلور میں زیر تعمیر میٹرو کا ستون گر پڑا، جس کے نتیجے میں ایک خاتون اور اس کا 2.5 سالہ بیٹا جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ ناگواڑہ علاقے میں پیش آیا ہے۔ کلیان نگر سے HRBR لے آؤٹ کی طرف جانے والی سڑک پر اس علاقے میں تعمیر کیے جا رہے میٹرو ریل کا ایک ستون گر پڑا۔ اس دوران وہاں سے گزر رہے موٹر سائیکل سوار، اس کی بیوی اور بیٹا شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر مقامی اسپتال منتقل کیا گیا تھا، تاہم ماں اور شیرخوار بچہ علاج کے دوران جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس نے متوفی کی شناخت 25 سالہ تیجسوی اور اس کے 2.5 سالہ بیٹے کی شناخت ویہان کے طور پر کی ہے۔ حادثے کے سبب سڑک پر شدید ٹریفک جام بھی دیکھا گیا۔ میدک ضلع کے تیگمال منڈل کی جامع مسجد کمیٹی کے اراکین نے وقف بورڈ صدر نشین محمد محی اللہ خان سے ملاقات کی ہے۔ مسجد کمیٹی صدر M.A. سلیم کی قیادت میں اس وفد نے چیئرمین وقف بورڈ محمد محی اللہ خان کو ایک یادداشت سونپی ہے اور تیگمال گاؤں تیگمال منڈل کی وقف اراضی کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ M.A. سلیم نے میڈیا کو بتایا کہ گزشتہ 3 سالوں سے وہ وقف جائیدادوں کی حفاظت پر زور دے رہے ہیں۔ ماضی میں انہوں نے اس سلسلے میں سابق چیئرمین وقف بورڈ محمد سلیم سے بھی رجوع کیا تھا، تاہم انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ اس وفد نے امید جتائی ہے کہ وقف بورڈ صدر نشین محمد محی اللہ خان اس جانب خصوصی توجہ دیں گے اور وقف اراضی کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے۔ اس کمیٹی نے وقف اراضی کے تحفظ کے ساتھ ساتھ نئے نمبرات کو گزٹ میں شامل کرنے کی بھی مانگ کی ہے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن گروپ 1 کے نتائج کا اعلان 2 یا 3 دن میں کیے جانے کی توقع ہے۔ TPSC کی جانب سے تلنگانہ کے پہلے گروپ 1 پریلیمنری امتحان کے نتائج جلد از جلد جاری کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ واضح ہے کہ 2 امیدواروں کی جانب سے TSPSC گروپ 1 کے عمل پر عدالت سے رجوع ہونے کے بعد نتائج ملتوی کیے گئے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ عدالتی کارروائی مکمل ہوتے ہی نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تلنگانہ میں گروپ 1 کی 503 اسامیوں کو پر کرنے کے لیے گزشتہ سال 16 اکتوبر کو پریلیمنری امتحان منعقد کیا گیا تھا۔ 29 اکتوبر کو کی جاری کی گئی تھی۔ امیدوار TSPSC کی ویب سائٹ کے ذریعے تازہ ترین معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مرکزی حکومت کی اگنی ویر اسکیم کے تحت گولکنڈہ کے آرمی آرٹلری سینٹر میں 300 امیدواروں کو تربیت دی جا رہی ہے۔ مرکز نے گولکنڈہ میں آرٹلری تربیت کے لیے 300 فائر مین کو مختص کیا ہے۔ آرمی حکام پہلے بیچ میں 31 ہفتوں تک ان امیدواروں کو تربیت دیں گے۔ ماہ فروری میں مزید 2265 اور پھر 3300 افراد کی تربیت کا آغاز کیا جائے گا۔ بتایا گیا ہے کہ کم از کم 5500 اگنی ویرز کو ہندوستانی فوج میں شامل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مرکزی حکومت نے گزشتہ سال جون میں اگنی ویر اسکیم کا آغاز کیا تھا اور بھرتی کے عمل کا آغاز ستمبر میں جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہوا ہے۔ کورونا وبا کے سبب 3 سال کے وقفے کے بعد گولکنڈہ میں امیدواروں کو آرٹلری سینٹر میں تربیت دی جا رہی ہے۔ میر چوک ٹریفک پولیس کی جانب سے طلباء کو روڈ سیفٹی اور ٹریفک قوانین سے آگاہ کرنے کے لیے ایک بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ شہر کے علاقے سید آباد کے IS صدر میں واقع دھروا کالج میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ٹریفک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے ACP جی شنکر راجو نے بطور مہمان خصوصی حصہ لیا اور طلباء کو PPT کے ذریعے روڈ سیفٹی اور ٹریفک کے ضوابط سے واقف کروایا۔ انہوں نے طلباء کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں اور ان کے شکوک و شبہات کو بھی دور کیا ہے۔
اس پروگرام میں سید آباد لا اینڈ آرڈر SI سندریا رائے رالا، میر چوک ٹریفک پولیس ASI کے علاوہ عبد المجید خان کے وینکٹ پرساد، شری رام کالج پرنسپل D شلپا و دیگر نے بھی حصہ لیا۔ ہندوستان میں 24 گھنٹوں کے دوران 121 نئے کورونا کیسز درج کیے گئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں پیر کے روز 170 کورونا معاملات درج کیے گئے تھے۔ گزشتہ روز کے مقابلے منگل کے روز درج کیے گئے کیسز میں کمی دیکھی گئی ہے۔ ایکٹیو کیس لوڈ بھی کم ہو کر 2319 ہوا ہے، جو کل مثبت کیسز کا 0.01% ہے۔ محکمہ صحت نے بتایا کہ ہفتہ وار مثبت شرح فی الحال 0.11% اور یومیہ مثبت شرح 0.07% رہی ہے۔ ایک دن میں 172 افراد صحت یاب ہوئے ہیں اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 4,41,47,174 ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں شرح صحت یابی 98.80 رہی ہے۔ 24 گھنٹوں میں 1,69,568 کورونا ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں، جس سے مجموعی تعداد 91,23,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 56,829 افراد نے 24 گھنٹوں کے دوران ویکسین لی ہے اور ویکسین لینے والوں کی کل تعداد 220,14,00,000 سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پواڑ اجے کمار نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا ہے کہ RTC کو قانیانے کا کام کسی بھی قیمت پر نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے MGBS میں کارپوریشن کی پینے کے پانی کی بوتلوں زیوا کو جاری کیا۔ اس موقع پر انہوں نے RTC مسافرین سینئر عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے بعض BJP قائدین کے الزامات کی مذمت کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جلد ہی کارپوریشن کو قانیانے کا کام کیا جائے گا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ BJP زیر قیادت مرکزی حکومت ملک کے تمام اہم شعبے کے اداروں کو قانیانے میں مصروف ہے۔ تلنگانہ حکومت نے RTC میں نئی جان ڈالنے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے دوسرے راستے کا انتخاب کیا ہے تاکہ اس کی عظمت کو واپس لایا جا سکے۔ وزیر موصوف نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ 3 سال پہلے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے RTC کو قانیانے کا کام نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 2 تا 3 بس ڈپوز جو قبل ازیں منافع میں تھے، اب RTC کے کم از کم 25 ڈپوز منافع میں چل رہے ہیں۔ آنکھوں کی روشنی پروگرام کے سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس ماہ کی 18 تاریخ سے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، جس کو کامیاب بنانے کے سلسلے میں وزیر سرینیواس یادو کی زیر صدارت منعقدہ جائزہ اجلاس میں اہم مشورے اور ہدایات دی گئیں۔ دلت تنظیموں کی جانب سے چلو کاوالی پروگرام کی اپیل پر کاوالی میں پولیس چوکس ہو گئی ہے۔ کاوالی میں تلگو دیشم دلت لیڈروں نے چلو کاوالی پروگرام کو کامیاب بنانے کا عزم ظاہر کیا تھا اور اس سلسلے میں لائے عمل بھی تیار کیا گیا تھا۔ ٹرائی کے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جلد کیبل آپریٹرز کے گرجنا منعقد کرنے کا MSOs نے فیصلہ کیا ہے۔ سکندرآباد کے امرت وانی بھون میں تیلگو ریاستوں کے MSOs اور آپریٹرز کے ساتھ اجلاس منعقد کیا گیا اور ان کی رائے حاصل کی گئی۔ اس موقع پر شرکاء نے اس احساس کا اظہار کیا کہ موجودہ طور پر ٹرائی کی جانب سے متعارف کردہ قواعد سے عوام پر زائد بوجھ عائد ہو رہا ہے اور اس سے کیبل سسٹم متاثر ہوگا، اسی لیے ٹرائی کے قواعد کی خلاف ورزی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک اہم قدم کے طور پر سعودی عرب نے سال 2023 میں ہندوستان کے لیے سب سے زیادہ حج کوٹا مختص کیا ہے۔ جاریہ سال 1,75,025 عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ دونوں ممالک میں اس خصوص میں جدہ میں معاہدہ ہوا۔ سعودی عرب کے حج و عمرہ کے نائب وزیر اعظم ڈاکٹر عبد الفتح بن سلیمان معاش اور ہندوستانی قونصل جنرل محمد شاہد عالم نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار کے کیڈر کے تنازع میں ہائی کورٹ نے آج اہم فیصلہ سنایا ہے۔ ہائی کورٹ نے ان کی تلنگانہ میں برقراری کو منسوخ کر دیا ہے۔ متحدہ ریاست کی تقسیم کے وقت سومیش کمار کی خدمات آندھرا پردیش کے لیے مختص کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں مرکز نے احکام جاری کیے تھے۔ مرکز کے احکامات پر روک لگاتے ہوئے سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل نے سومیش کمار کی خدمات کو تلنگانہ میں برقرار رکھنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ تب سے وہ تلنگانہ میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ اس دوران 2017 میں مرکز نے ہائی کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے CAT کے احکام کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔
اس مقدمے کی سماعت کے بعد عدالت نے سی اے ٹی کے کام کو منسوخ کرتے ہوئے سومیش کمار کی خدمات آندھرا پردیش کے حوالے کر دی، تاہم سومیش کمار کے وکیل کی درخواست پر فیصلے پر عمل آوری 3 ہفتوں تک کے لیے روک دی گئی ہے۔ وزیر اعظم تارک راما راؤ کے آج حلقہ سلسلہ کے دورے کے پیش نظر پولیس چوکس ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں امکانی احتجاج کے پیش نظر اپوزیشن قائدین کو گھروں پر نظر بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے ان کے دورے کے دوران بڑے پیمانے پر بندوبست کیا ہے۔ مسلم یونائیٹڈ فورم کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مولانا مفتی صادق محی الدین فہیم کو فورم کا صدر مقرر کیا گیا۔ اس سلسلے میں اجلاس مولانا اکبر نظام الدین حسینی صابری کی قیامگاہ پر منعقد کیا گیا۔ اجلاس کے بعد اس کی روایات سے میڈیا کو واقف کرواتے ہوئے جناب منیر الدین مختار نے کہا کہ اجلاس میں جناب رحیم الدین انصاری، اکرم پاشا تخت نشین اور صفی احمد مدنی کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ اس اجلاس میں مولانا سید ابراہیم حسینی سجاد پاشا، میر وراثت علی شتاری، مکرم پاشا قادری، بادشاہ محی الدین، ایم اے ماجد سینئر صحافی، مولانا شفیق عالم اور مولانا ابو طالب کو شامل کیا گیا۔ اس موقع پر اکبر نظام الدین نے کہا کہ باتفاق آراء فورم کے صدر کا انتخاب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صادق محی الدین فہیم کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ فورم مولانا کی صدارت میں بہتر انداز میں کام کرے گا۔ اس موقع پر مولانا قبول پاشا شتاری، معتمد صدر مجلس علماء دکن اور دوسرے موجود تھے۔ ایل بی نگر حلقے کے کوارڈینیٹر شریش کی قیادت میں جنسینا پارٹی کا توسیعی اجلاس ہوا، جس میں نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں مہمان خصوصی کے طور پر تلنگانہ میں پارٹی کے انچارج شنکر گوڑ، پولیٹیکل بیورو رکن ارحان خان اور دوسروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر پارٹی کے صدر پون کلیان کے عزائم سے عوام کو واقف کروایا گیا اور ایل بی نگر حلقے کے مسائل پر جدوجہد کا عزم ظاہر کیا گیا۔ آئی ٹی کے شعبے میں تیز تر ترقی کرنے والے حیدرآباد کی مختلف ممالک کے نمائندے ستائش کر رہے ہیں۔ حیدرآباد میں ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ سے امریکی سفیر جونز اور قونصل جنرل جینیفر لارسن نے ملاقات کی۔ اس سلسلے میں تلنگانہ حکومت کے ٹی ہب کی ستائش کی گئی۔ جونز سے وزیر تارک راما راؤ نے اظہار تشکر کیا اور ان کو تہنیت بھی پیش کی۔ امریکہ کی سفیر بینتھ جونز نے پائیگا کمپلیکس کا دورہ کیا اور 2,50,000 امریکی ڈالر والے حکومت کے پروجیکٹ کا اعلان کیا تاکہ اس پائیگا کمپلیکس میں 6 گنبدوں کے تحفظ اور بحالی کا کام کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں شاندار یادگاروں کے تحفظ کے سلسلے میں تلنگانہ حکومت کی مساعی کا حصہ بننے پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں آغا خان ٹرسٹ فار کلچر بھی کوششیں کر رہا ہے، جس پر وہ ممنونیت کا اظہار کرتی ہیں۔ نئے پروجیکٹ کے اعلان کے بعد جونز نے ریتیش نندا، چیف ایگزیکٹو آفیسر آغا خان ٹرسٹ فار کلچر کے ساتھ گنبدان پائیگا کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ان کے ساتھ امریکی قونصل جنرل جینیفر لارسن بھی موجود تھی۔ ممبئی ایئرپورٹ پر 2.8 کلو کوکین ضبط کی گئی۔ یہ کوکین ایک بیگ میں چھپا کر لائی گئی تھی۔ اس کی مالیت 28 کروڑ روپے ہے۔ ایک مسافر پر شبے کی بنیاد پر اس کے بیگ کی تلاشی لی گئی، جس پر یہ منشیات ضبط کی گئی۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کے ایک اور حامی و میر پیٹ کارپوریٹر ارونا کے شوہر پربھاکر ریڈی نے اپنی کار سے ایک شخص کو ٹکر دے دی۔ اس 2 ویلر سوار کی شناخت بلرام کے طور پر کی گئی ہے۔ اس حادثے کے بعد پربھاکر ریڈی نے بلرام اور اس کے ساتھی پر حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ قریب میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا۔ بلرام نے میرپیٹ پولیس سے اس سلسلے میں شکایت کی۔ ایک شخص کا قتل کر کے سڑک حادثہ قرار دینے کی کوشش کے معاملے کو شمس آباد پولیس نے حل کر لیا اور اس سلسلے میں 4 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ اسی معاملے میں ہیڈ کانسٹیبل بھی ایک ملزم بتایا گیا ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کے شاد نگر میں 2021 میں ایک قتل کا معاملہ درج کیا گیا تھا، جس کی تحقیقات میں یہ چونکا دینے والے انکشافات ہوئے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔
اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔